यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम गिनती की किताब बाब 3 और उसकी आयत 5 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 3 ख़त्म करे। उसके बाद हम बाब 4 उठाए और बाब 4 को भी ख़त्म करे। आज हम बाब 5 से गौर करना शुरू करेंगे। तो प्यारे भाई बहन, हम देख चुके कि कैसा लश्करगाह में हिसाब किताब के साथ डेरे लगाए गए, जो कि बियाबान में सफ़र करने की एक तैयारी थी। ये तैयारी इसराइलियों के लिए होना ज़रूरी था। एक मसीही को ये पहचानना ज़रूरी है कि उन्हें एक मुसाफिर है जो ये दुनिया के बियाबान में सफ़र कर रहा है। हर चीज़ और हर एक को अपनी अपनी जगह रहना है, चलने के लिए, काम करने के लिए, रूहानी जंग करने के लिए और खुदा की इबादत करने के लिए। यह होगा। अब हम लश्करगाह की पाकी सफाई के बारे में देखेंगे। जैसा हम पाकी सफाई के हिस्से पे आएंगे, हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि पाकी सफाई इसलिए होना है, कई को बोले तो हम एक पाक खुदा की खिदमत गुजारी कर रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे बाब 5 और उसकी आयत 1 से आयत 4। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो हर कोड़ी को और जिरिया के मरीज को और जो मुर्दे के सबब से नापाक हो, उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। ऐसों को, ख्वाह वो मर्द हों या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो उनकी लश्करगाह को, जिसके दरमियान मैं रहता हूँ, नापाक ना करें। चुनांची बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया और उनको निकालकर लश्करगाह के बाहर रखा, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इस्राएल ने किया। तो प्यारे भाई और बहन, इन लोगों का ये काम था कि कोड़ी को लश्करगाह के बाहर रखना। ये देखने में या सुनने में हमको खराब लगेगा, मगर ये पक्की बात है कि इसकी खास वजह थी। खास बात यह थी कि ये बीमारी दूसरों को भी लग सकती थी। ये बात का एक बहुत बड़ा खतरा था। और हम ये भी पढ़ते हैं कि लश्करगाह नापाक नहीं हो जाना। कई को बोले तो लश्करगाह में खुदा रहता था। प्यारे भाई और बहन, खुदा हुक्म दे चुका था कि चंद चीज़ें लश्करगाह के बाहर होना चाहिए। ये बात जो है, खुदा परस्त लोग कायम नहीं करे, बल्कि खुदा का हुक्म था। मूसा और हारून ये बात को कायम नहीं करे, बल्कि खुदा कायम करा। खुदा के मुंह से ये बात निकली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन किन को लश्करगाह के बाहर रखना था। सबसे पहले तो कोड़ी को निकालना था। हम अहबार की किताब में देख चुके थे कि कोड़ जो है गुनाह की निशानी है। कोई भी चीज अंदर से फुट के निकलती या धात बहती है, जिस्म की निशानी है। यानी कि इंसान के अंदर से गुनाह पैदा होता है। इंसान के गुनाह से निपटना जरूरी है। हम ये पहचानना जरूरी है कि अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम खुदा के साथ उठना बैठना चाहते हैं, तो हमारे जिंदगी में पाकी सफाई की जरूरत है। एक बार मैं एक किताब में पढ़ रहा था, जरा गौर से सुनो, जहां लिखा हुआ था कि एक पैगाम देने वाला हद से ज्यादा पीने के वजह से उसकी मौत हो गई, और लोग उसके बारे में ये बताने को लगे कि उन्हें लोगों के लिए बरकत बायस बना, यानी कि उसके जरिए से कई लोग बरकत पाए। मगर ये बात को मैं नहीं मानता हूं। कई को बोले तो खुदा जो है बेवकूफ नहीं है। खुदा हमको ना तो बरकत देने वाला है, ना हमारे साथ साथ चलने वाला है हमारी रहबरी करने के लिए, जबकि हम होना बोल के गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखो, खुदा हमको या हमारे साथ चलने वाला नहीं है, बल्कि हमको छोड़ देने वाला है अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है
خدا خاک کر دینے والی آگ ہے۔ پھر سے ایک بار میں پڑھوں گا، خدا خاک کر دینے والی آگ ہے۔ اور زبور کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، خدا مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محب ہے۔ پیارے بھائی بہن، آج کئی کو جو ہے مسیح بھائیاں اور بہناں مصیبت میں ہیں، یا تکلیفوں میں ہیں، یا پریشانیوں میں ہیں، یا دکھوں میں ہیں، یا پیسوں کی تنگی میں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لگا گناہ کے بارے میں معلوم رکھتے ہوئے بھی گناہ میں جی رہے، گناہ کے بارے میں معلوم رکھتے ہوئے بھی گناہ سے نہیں نپٹ رہے۔ آج کلیسیا میں جب گناہ ہو رہا ہے تو یہ گناہ کو نظر انداز کر دے رہے۔ تو میرے بھائی، اسرائیل میں چند کو لشکرگاہ سے باہر رکھنا ضروری تھا۔ جب ہم یشوع کے کتاب پہ آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلیوں کو شہر آئی سے ہارنا پڑا، اور اس کی وجہ تھی ان کا گناہ۔ ان میں سے ایک، جس کا نام آکن تھا، گناہ کر کے گناہ کو چھپایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لگا آئی شہر پہ قابو نہیں پا سکے۔ مگر جب گناہ نکال دیا گیا، اس وقت ان لگا آئی پہ جیت حاصل کر سکے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آج کلیسیا میں بحالی آئیں گی اگر پیغام دینے والے، کلیسیا کے بزرگ، سنڈے اسکول کے استاداں، گانے بجانے میں آگے بڑھانے والے اگر اپنی زندگی میں گناہ سے نپٹیں گے تو۔ انسان کا گناہ ایک کوڑ کی نشانی ہے۔ خدا برکت دینے والا نہیں ہے، یاد رکھو، جب تک کہ ہم ہمارے زندگی میں گناہ سے نہیں نپٹیں گے۔ اب ہم آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم دولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضے میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ چیز زکائی کرنا چاہتے تھے۔ لوقا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، جہاں زکائی مسیح کو بولنے کو لگے، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ اگر ہم زکائی کے زندگی میں دیکھیں گے تو زکائی موسیٰ کے شریعت سے کچھ زیادہ اچھا کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دام دینا ضروری تھا۔ میرے بھائی، توبہ یہ بات سے کرنا کہ میرے کو معاف کر دیو، اس سے بھی زیادہ ہم کو اور بھی کرنا ہے۔ ایک رشتہ خدا کے ساتھ مٹھاس پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ رشتہ ایک دوسروں کے ساتھ برابر کا نہیں ہو جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے بھائی یا بہن کو اگر دکھ دیے ہیں تو پہلے اس سے جا کے معافی مانگنا، اور جب ہم اس سے معافی مانگیں گے تو ہمارا رشتہ ہمارے بھائی یا بہن کے ساتھ برابر کا ہو جائے گا اور خدا کے ساتھ بھی برابر کا ہو جائے گا۔ پہلے ایک دوسروں کے ساتھ رشتہ برابر کا کرنا، تب جا کے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا ہوتا ہے۔ کورنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ دوسرے خط میں، خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ آج کئی لوگوں کا توبہ کرنے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ تھوڑے سے آنسواں بہا دینا اور چلتے پھرتے نظر آنا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو اس سے بھی زیادہ کرنا ہے۔ میرے دوست، جس کو ہم دکھ پہنچائے ہیں اس کے ساتھ ہمارا رشتہ برابر کا کرنا توبہ میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم جا کے اس سے معافی مانگیں گے، جب جو ہے وہ چیز توبہ میں قائم ہوتی ہے۔ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا
بات ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم معافی مانگتے ہیں خدا سے، مگر اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو خدا خود بولتا ہے کہ جا کے اپنے بھائی یا بہن کو جس کو تم تکلیف پہنچائیں اس کے ساتھ تمہارا رشتہ برابر کا کر لو، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ تو پہلے معافی کس سے مانگنا ہے؟ ہمارے بھائی یا بہن سے، اس کے بعد جو ہے خدا سے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ ہم ہمارے بھائی یا بہن سے برابر کا کر لینا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ہم کو یہ بھی بتائے ہیں کہ اگر تو خربنگا پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں خربنگا کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ تو میرے دوست، دنیا کا یہ خیال ہے کہ تھوڑے سے آنسواں بہا دینا اور چلتے پھرتے نظر آنا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کا توبہ کرنا ہمارے زندگی میں کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، لوگاں آنسواں بہاتے مگر گناہ سے نہیں پلٹنا چاہتے ہیں، خدا کے طرف رجوع ہونا نہیں چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ برابر کا رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ ایک وجہ ہے جو روحانی طور سے ہمارے زندگی میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم آیت 11 سے 15 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ عین فیل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کریں اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ میرے دوست، یا ہم تھوڑے سے آیتاں چھوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے لیے کچھ سوال تھا کیا، ایک امتحان کرنا تھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 18 اور 19۔ لکھا ہوا ہے، پھر کاہن اس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دیں اور یادگاری کے نظر کی قربانی کو، جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے، اس کے ہاتھوں پر دھرے، اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لعنت کو لاتا ہے۔ پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی، تو تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لعنت لاتا ہے بچی رہے۔ میرے دوست، آگے کے آیتاں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ عورت کو کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، اور اگر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کی ران سڑ جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں میں لعنتی ٹھہرتی ہے، اور اگر انہیں ناپاک نہیں ہوتی ہے اور پاک رہتی ہے تب اس سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ اگر ایک عورت قصوروار ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ انہیں ناپاک ہے، تو اس کے دل و دماغ میں بہت بڑا اثر پڑتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتحان آدمی پہ کئی کو لاگو نہیں ہوتا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل شریف ہم کو دو منہوں والی بات نہیں سکھاتی ہے۔ یہ واقعی میں دیکھیں گے تو میاں کے دل میں اپنے بیوی کے لیے شک پیدا ہوا۔ کیا ایک میاں قصوروار ہو سکتا تھا کیا؟
بالکل ہو سکتا تھا۔ ہم احبار کی کتاب میں دیکھے تھے اور پھر سے ہم استثنا کی کتاب میں دیکھیں گے کہ اگر بلاتکاری میں ایک آدمی اور عورت پکڑے جاتے ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل شریف میں دو منہ والی بات نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف عورت کا امتحان کئی کو ہونا تھا؟ کئی کو بولے تو یہ یسوع مسیح اور کلیسیا کی ایک تصویر ہے۔ مسیح پہ شک پیدا نہیں کر سکتے، مگر ایک کلیسیا پہ ضرور شک پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بات سے میں آپ کو بھروسہ دلانا چاہوں گا۔ میں کلیسیا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میرا یقین کرو کہ کلیسیا پہ شک پیدا کر سکتے ہیں، مگر یہ جو ہے جلاپے کا نذرانہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا جلاپا پیدا کرتا ہے کیا؟ بالکل۔ کئی کو بولے تو اس کا کلام بتاتا ہے کہ انہیں جلاپے کا خدا ہے، یعنی کہ انہیں غیور خدا ہے۔ کئی مرتبہ خدا اپنے کلام میں بولتا ہے، میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ یا ہم کو ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب خدا اپنے جلاپے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا جلاپا انسان کے جلاپے کے ویسا نہیں ہے۔ جیسا انسان اپنے دل میں دوسروں کے لیے کڑواہٹ پیدا کرتا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا جلاپا خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک میاں اپنی بیوی سے جلنا چاہیے۔ اگر ایک میاں اپنی بیوی سے نہیں جلتا ہے تو انہیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ انہیں اس سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اور ویسا اگر ایک بیوی اپنے میاں سے نہیں جلتی ہے تو انہیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہیں اپنے میاں سے محبت نہیں رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے خدا کا جلاپا ظاہر ہوتا ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ محبت رکھیں۔ خدا ہم سے جلتا ہے، انہیں نہیں چاہتا کہ ہم اپنا وقت دنیاوی چیزوں میں ضائع کریں۔ تو یہ امتحان میں اگر بیوی نادان ثابت ہوتی ہے تو انہیں اپنے قصور سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ایسا دیکھا گیا تو یہ قانون عورت کو جو ہے اپنی میاں کے جلاپے سے بچاتا تھا، یعنی کہ حفاظت کرتا تھا۔ یہ قانون ایک عورت کے زندگی میں زبردست طریقے سے کام کرتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یا خدا کا کلام صاف صاف یہ بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسروں پہ شک شبہ نہیں کرنا چاہیے، ایک جسم اور ایک جان بن کے رہنا چاہیے۔ شادی کے وقت جب خصمہ کھائے تھے اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کئی شادیوں کے رشتے، یعنی کہ میاں اور بیوی اپنے شادی کے خصموں کو نہیں رکھ رہی، بلکہ یہ بھی ظاہر کر رہی کہ شادی کے خصمہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ میاں اور بیوی شادی کے خصموں کو جیسا برقرار رکھنا ویسا نہیں رکھ رہے ہیں آج کے روز۔ مگر ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس معاملے میں خدا ہم سے حساب لینے والا ہے۔ انسان کے زندگی میں مصیبتوں کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ لوگ جو ہے یہ رشتے کو بہت ہی آسانی کے ساتھ لے رہے ہیں، مگر یہ بات کو خدا آسانی کے ساتھ نہیں لینے والا ہے، بلکہ جو بھی یہ چیز کو نظر انداز کر دیں گا خدا اس کو برکت دینے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ ہوگا۔ اب ہم گنتی کی کتاب باب 6 پہ آئیں گے۔ باب 6 میں ہم ایک زبردست چیز دیکھتے ہیں اور وہ ہے نذیر کی منت۔ یہ منت جو ہے ایک انسان اپنے خودی سے کرتا تھا۔ کوئی بھی آدمی یا عورت نذیر بننا چاہتا تھا یا چاہتی تھی تو یہ منت کرتا تھا یا کرتی تھی۔ یہ منت ایک آدمی یا عورت کچھ عرصے تک لیتا تھا یا پھر اپنے سارے زندگی کے لیے۔ خدا جو ہے یہ منت کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ یہ ایک ایسی منت تھی کہ انسان اپنی خواہش سے کرتا تھا۔
لیکن اگر ایک انسان یہ چاہتا تھا کہ انہیں اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ چلیں گا تو یہ منت انہیں کرتا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ مائع اور شراب سے پرہیز کرے اور مائع کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ایک انسان اپنی خواہش سے نذیر بننے کی قسم کھاتا تھا تو اس کو 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری تھا۔ پہلی بات تھی کہ انہیں مائع اور شراب سے پرہیز کرنا۔ جو کچھ بھی مائع سے بنتی تھی اس کو اس چیز سے دور ہونا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ انہیں اپنے بال نہیں منڈوانا ہے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول کورنتھیوں کے پہلے خط میں بولتے ہیں، کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ میرے دوست، ایک مرد لمبے بال رکھنا شرم کی بات ہے۔ پولس رسول کے بات سے میں سمجھتا ہوں ایک آدمی کے لیے لمبے بال رکھنا شرم کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظارت مسیح کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے لمبے بال یہ ظاہر کریں گے کہ انہیں مسیح کے ساتھ بے عزت ہونے کے لیے تیار ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشترما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری بات جو ایک نظارت کو کرنا تھا وہ یہ ہے کہ انہیں مردے کو نہیں چھینا۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مریں اپنے آپ کو نجیس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم باب 5 میں پڑھے تھے کہ ایک کوڑی کی جگہ لشکر گاہ کے باہر ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھی ناپاک ہوتا ہے اس کو لشکر گاہ سے باہر ہونا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے دنیا جو ہے ایک موت کی جگہ ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ ہم ایسا بول سکتے کہ موت جو ہے یہ دنیا پہ ایک گہرا دھبا ہے۔ موت جو ہے ایک مہر ہے جو یہ گناہ بھرے دنیا پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ایک عدالت ہے جو خدا دنیا کے لیے اعلان کرا۔ گناہ تھا جو موت کو یہ دنیا میں داخل کرا۔ تو موت کو نپٹنے کے لیے گناہ کو نپٹنا ضروری ہے۔ کئی کو بولے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو ایک نذیر کے لیے یہ حکم تھا کہ انہیں لاش کو نہیں چھینا، اس کو دنیا سے الگ رہنا ضروری تھا۔ انہیں اپنے زندگی میں خدا کو پہلا حصہ دینا ضروری تھا۔ متی کی انجیل میں مسیح بولتے ہیں، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ مسیح کو جو ہے ہمارے زندگی میں پہلا حصہ دینا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے خدا کے بن گئے ہیں تو آپ کے دل میں سب سے پہلا حصہ خدا لینا چاہیے۔ تو کیا آپ اپنے دل میں خدا کو پہلا حصہ دیے ہیں کیا؟
یا ہم کلام کو ختم کریں گے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔